अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। तो कुछ दिनों की गैर हाज़िरी की माज़रत, लेकिन क्या करें, मज़दूर आदमी ने मज़दूरी भी करनी होती है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया है दोबारा से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो केस और वो सारी तारीख़ जो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो, खैर उस पे बात करते हैं। और दूसरा मौज़ू जो है वो है इमरान खान ने जो कहा है कि उसने वो कसम खा सकता है कि उसने निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा नहीं देखा था। इस मौजू पे बात करते हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें वो जो बयानात दाखिल हुए और खावर मानेका और उसका मुलाजिम वगैरह, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, यानी ये जो घटिया और गलाजत है, उस पर मेरा कोई ना बात करने का इरादा है, ना कोई तबसरा करने का इरादा है। मैं इसके बिल्कुल ही एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो नहायत खुशगवार है। यानी इमरान खान ने ये जो कहा है, और मतलब इस तरह की बातें नाजुक होती हैं। जो रिपोर्ट हुआ है वो तो ये हुआ है कि इमरान खान ने यह कहा है कि कुरान पर हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि बुशरा बीबी का उसने चेहरा नहीं देखा था। अब रिपोर्ट ये हुआ है, लेकिन चूंकि बात कुरान मजीद की है, लिहाजा हमें यह ख्याल करना पड़ेगा कि चूंकि अपने कानों से मैंने नहीं सुना, तो मैं इस बात पे उसे यानी 100% नहीं लूंगा। इतना ही रखते हैं कि उसने कहा है कि मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने इस निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा नहीं देखा था। और अगर इस कसम को भी हटा दें, सिर्फ इतनी ही बात रख लें कि उसने ये बयान दिया है, रास्ते मदीना का दावेदार, सादिक अमीन कहलवाने वाला, साकिब निसार ने इसको सादिक अमीन कहा था। अगर उसने सिर्फ इतना भी कहा है कि उसने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था निकाह से पहले, तो इस बात ने इम्पैक्ट क्या किया है और कैसे इसमें मुझे अब लग रहा है कि वो तमाम लोग जिनको हम समझते थे कि नाकाबिल इलाज हैं, कुछ तो हैं भी, लेकिन बाजी पलटना शुरू हो गई है। और इसमें वो लोग अब यानी किस हद तक को झूठ कहेगा। अब वो सपोर्टर्स इमरान खान के वो हैरत से बैठे देख रहे हैं कि ये कहने की क्या जरूरत है, और अगर इसने ये झूठ बोला है तो फिर बाकी किस बात पे एतबार किया जा सकता। करते हैं इस मौजूद पे बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने ये पोस्ट भी किया था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, अदालती कत्ल था, सब जानते हैं। और किसी भी तरह से उसको अंडरमाइन करना, उसको भूल जाना, यानी ये ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जुल्म था। और भूला भी कोई नहीं, यानी इस पे इख्तलाफ ही बाकी नहीं रह गया कि उस पर जुल्म है। अब तो ये इख्तलाफ भी बाकी नहीं है कि जुल्म हुआ है। उसके बदतरीन से बदतरीन सियासी मुखालफिन जो दुनिया से जा चुके हैं वो भी ये कहकर गए हैं कि जुल्म हुआ है, और जो मौजूद है वो भी ये कहते हैं कि जुल्म हुआ है। अब ये बात को डिस्प्यूट वाली बात नहीं रह गई। अच्छा, अब इसको यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, मेरी समझ से बाहर है कि उसको यानी करने का फायदा क्या है, यानी मां सिवाय इसके कि आप खबरों में रहेंगे, यानी एक और मौजू मिल जाएगा, एक 24 घंटे का भूखा मीडिया, और फजूल बातों में, यानी फजूल से मुराद ये कि वो बातें जो आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना महंगाई से, ना बिजली से, ना बेरोजगारी से, ना बच्चों की सेहत से, ना तालीम से, किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है इन चीजों का। अच्छा, वो उन बातों में मीडिया उलझा रहा है, तो ये अब उसको एक नई ग़ज़ा मिल गई है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जुल्म होता। यानी क्या मौजूदा जो यानी चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब, काबिल एहतराम है, ज़ाहिर है, मतलब ये कि ये दर्दमंदी से उन्होंने किया होगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये आपकी जो अदालती निज़ाम है, क्या ये इतना दुरुस्त, इतना ठीक हो चुका कि अब आपको फरागत मिल गई है कि अदल के भी उसी पहलू की तरफ आपकी तवज्जो जाती है जिसका ताल्लुक सियासत से होता है। यानी निज़ाम अदल और निज़ाम इंसान यानी इंसाफ के वो तमाम पहलू जो बुनियादी मैदान है, वो तो अवामी मैदान है। वहां पे उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लॉज मौजूद हैं, उनकी करेक्शन की तरफ कोई कोशिश, मतलब है खुद वकीलों ने तकरीबन हर शहर में नाजायज सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, कुछ वहां पे तवज्जो। अच्छा, आम छोटी से छोटी अदालत में, बड़ी से बड़ी अदालत में अदल और इंसाफ जितना महंगा है, गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं है। वकील की फीस देना है उसके बस की बात ही नहीं है। उस तरफ कोई तवज्जो, कोई ऐसा फंड, कोई ऐसा बेंच छोटी सतह पर, बड़ी सतह पर, दरमियानी कोई अदालत की सतह पर कायम हो जाए, कोई ऐसा यानी उमरा के ताउन से ही हो जाए जिस तरह बाकी वो चैरिटीज चलती हैं, कोई चैरिटी अदल इंसाफ के लिए कि कोई आदमी अदल लेने के लिए उसकी फीस कोई यानी प्राइवेट इदारा अदा कर दे, या कोई फंड कायम हो जाए जो गरीबों की बिहाफ पर वकीलों को फीस दे दिया करे। ऐसी कोई चीज, अवामी खिदमत हो, यानी कोई रिश्वत का जो कुछ शिकायतें हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो हो, थोड़ा ही वक्त सही, कोई एक तरफ डायरेक्शन ही हो, कुछ भी नहीं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ था, अगर तारीख को ही ठीक करना है, मैं बड़े अदब से कर रहा हूं, अगर हाल से इतनी फरागत मिल गई है और तारीख की तरफ चल, तो तारीख में तो फिर सबसे बड़ा जुल्म तो फिर सकूत ढाका है।
ملک ٹوٹ گیا تھا. ایک آدمی کتنا بھی عظیم ہو وہ ایک فرد ہی رہتا ہے آخری نتیجے میں. یہاں تو پورا ملک ٹوٹ گیا ہے. اس کے کچھ کردار تھے. حمود الرحمان کا ایک کمیشن بنا تھا, اس کی ایک رپورٹ تھی, چھپی بھی موجود ہے, منگوا لیں. اور پھر تاریخ کو ہی اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان کرداروں کی نشاندہی کریں کہ ہوا کیا تھا, ان کو علامتی سزائیں دیں. ایک آدمی یحییٰ خان اکیلا تو نہیں تھا, پورا ایک جنتا تھا. اس کے بارے میں اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو پھر جو نئی جنریشن ہے جو بالکل بے خبر ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا ملک ٹوٹا ہوا ہے, علم ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک ٹوٹے ہوئے ملک کے ادھورے ملک کے شہری ہیں. ان کی ایجوکیشن ہی ہو جائے گی اور کچھ نہیں. تو یعنی میڈیا پہ اگر آپ نے تاریخ کے حوالے سے رہنا ہی ہے تو وہ سقوط ڈھاکہ ہے, ایک آدمی کا قتل. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جو چھپے ہوئے کردار سامنے, چھپا ہوا کون سا کردار رہ گیا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں؟ وہ تو ساری کی ساری, پہلی بات تو یہ کہ وہ ساری جنریشن ہی قریب قریب دنیا سے جا چکی ہے, جو ہیں اب وہ بیچارے ریلیونٹ ہیں, ریٹائرمنٹ میں ہیں. اور یہ جو یعنی کون سا کردار ہے جو چھپا ہوا ہے؟ مرکزی کردار ایک تھا, وہ جنرل ضیاء الحق کا پردے میں بیٹھا ہوا تھا. مزید کون سا پردہ رہ گیا جو اب اٹھا کے مطلب ہے کہ نعرہ مار رہا ہے کہتے ہیں خوب ہم نے یہ کر دیا؟ یہ ایک عجیب. میں آپ سے گزارش کروں, میں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے, کہ یہ جو تاریخ میں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے نا, دیکھیے ایک اب فوری طور پہ میرے ذہن میں نام آیا, اور بھی بہت سے لائق احترام ججز گزرے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن جسٹس کارنیلیس مثال کے طور پہ, اس زمانے میں تو اخبار بھی کوئی پڑھتا تھا, ٹی وی کسی گھر میں ہوتا تھا, سوشل میڈیا کا تو تصور ہی نہیں ہے. لیکن آج تک دنیا جانتی ہے نا جسٹس کارنیلیس کو, اس کا ایک نا, وہ ان کی اس وجہ سے نہیں جانتی کہ اس نے کو پاکستان کی سیاست میں کو ایسے فیصلے سنا دیے تھے کہ اس نے بھاؤ بدل دیا تھا. وہ افتخار چودھری ٹائپ آدمی نہیں تھا. کیوں ہے اس کی عزت, کیوں تھی؟ اپنے کام سے کام, سادگی کا نمونہ چلتا پھرتا, اور لوگوں کا یعنی عوام کی خدمت, اپنے کام کی طرف توجہ, جو اپنی کیپیسٹی میں وہ کر سکتا تھا وہ کر گیا, تاریخ میں آج تک زندہ ہے. یہ ہوتی ہے عزت. یہ اس طرح کی کوششیں میری سمجھ سے باہر. اچھا جی آگے چلیں. یہ جو ہے معاملہ, میں کچھ تحریک انصاف کے کافی دوستوں سے بات ہوئی میری اس بیان پر. جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی معاملہ قرآن مجید کا ہے تو اس پر میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا, تو میں ایک قرآن مجید کی بات نہیں کرتا. لیکن جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے یہ کہنے کو تیار ہے, قسم اٹھانے کو تیار ہے کہ بشرا بی بی کا چہرہ اس نے نکاح سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اب یہ بات اس نے کہی ہے یا نہیں کہی, میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی, لیکن رپورٹ یہ ہوا ہے. اب ہم اس بات کو کا فائدہ دیتے ہوئے قرآن مجید کو بیچ میں سے کوئی مقدس کتاب ہے اس کا حوالہ نکال دیتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ وہ قسم کھانے کو تیار ہے, یا اس کو بھی نکال دیتے ہیں قسم, اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس نے بشرا بی بی کا چہرہ نکاح سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس پر میری جو کچھ ایسے دوستوں سے بات ہوئی پی ٹی آئی کے, اور اس کے علاوہ میں نے اس پر کامنٹس پڑھے, مختلف سوشل میڈیا پوسٹ پڑھی, تو میں نے خوشگوار تبدیلی دیکھی جی. اور میں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ جن سے میری ایک فرد کی خیر کیا حیثیت ہوتی ہے, کتنے لوگوں سے میں بات کر سکتا ہوں, لیکن جتنوں سے میں نے کی وہ بہت ڈائی ہارڈ اور بڑا مطلب ایک جو آپ کہنا چاہیے جنونی قسم کے عمران خان کے عاشق. میں نے پہلی مرتبہ ان کو اپولوجیٹک دیکھا ہے, یعنی اس بات کا دفاع وہ نہیں کر پائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کو نہیں لانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ, قرآن مجید کی بات اگر نہیں کی, صرف یہ بھی کہا ہے کہ قسم, تو اس طرح کی بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے تھی. اور اگر صرف اتنا بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جھوٹ ہے, یہ ایسا جھوٹ ہے جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. یہ عمران خان نے کیوں کہا, کس لیے کہا, اور پھر اس کے بعد پھر وہ بشرا بی بی کے خلاف ایک تقریر انہوں نے شروع کر دی کہ اس نے برباد کر دیا, ایک عورت نے خبر مانے کر برباد کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور طلسم جو جھوٹ کا ہوتا ہے آخر کار اس نے چھٹنا ہوتا ہے, آخر کار اس نے ہٹنا ہوتا ہے. تو ایک وہ عمل شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اب پہلی مرتبہ اس بیان کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, وہ خاموش ہیں, یعنی اس بیان کو لے کر وہ خاموش ہیں. اچھا, اب جو حقائق باقی سامنے آ رہے ہیں غلاظت اس کو چھوڑیں. میں ایک کسی نے پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ بہت اچھی ایک حکایت, میں وہ مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے اس کی, یہ دین فروش لوگ, مذہب فروش لوگوں کے حوالے سے ہے, مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ صحن میں درخت ہے, اس درخت کو وہ کٹوا دے. تو شوہر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں جب نہاتی ہوں یہاں تو اس درخت پہ پرندے بیٹھتے ہیں, تو میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ یہاں پرندے بیٹھیں اور میں نہا رہی ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا شوہر, اس نے اس درخت کٹوا دیا. کچھ عرصے بعد وہ بغیر بتائے جلدی ذرا گھر آیا تو اس نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا, شرمناک منظر.
تو بڑا اس کا دل ٹوٹا، وہ چھوڑ چھاڑ کے شہری ہر چیز چھوڑ کے چلا گیا کسی اور جگہ، اور وہاں پہ جا کے کسی اتفاق سے وہ وہاں کے بادشاہ کے قریب ہو گیا اور اس کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا. تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لنگڑا کے چلتا ہے، یعنی پیر آدھا رکھتا ہے زمین پہ اور ایسے سے کر کے چلتا ہے، مذہبی پیشوا. تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ لنگڑا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا نہیں، یہ مذہبی پیشوا ہے، یہ اس لیے بہت آدھے آدھے پیر رکھ کے ایسے ایسے کر کے چلتا ہے زمین پہ کہ یہ کہتا ہے کہ کیڑے جو ہیں، کیڑے زمین پر چلنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو یہ کہیں میرے پیر کے نیچے آ کے ان کی جان نہ چلی جائے. وہ آدمی کینٹینے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ یہ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں کو چوری ہو گئی. تو اس نے سب کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ جو آدمی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ جو پیشوا ہے نا، مذہبی پیشوا، وہ جو آدھے پیر سے چلتا ہے اس نے چوری کی ہے، آپ کی تفتیش کروا لے اٹھوا کے. اس کے بادشاہ کے بندے کو اٹھوایا، تفتیش کی، اسی کے پاس سے مال نکل آیا چوری کا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بندے سے کہ کمال ہے، تم ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ آئے ہو، یہ اتنے سالوں سے یہاں پہ، تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہی چور تھا؟ اس نے کہا کہ جو لوگ اپنے دین کا اور ایمان کا اس طرح اعلان کرتے ہیں نا، جیسے یہ کرتا تھا، اس طرح کے لوگ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، سب سے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہی آدمی ہے جس نے چوری کی ہے. یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ظاہر ہے کہ یہ صدیوں کا وزڈم ہوتا ہے کہ آیتیں بلا وجہ نہیں بنتی. یہ ہر معاشرے میں دین فروش جو ہوتے ہیں، وہ کرسچن ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، ان کا ابھی یہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے، یہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے غزہ میں، یہ کس کو کوٹ کر رہا ہے؟ یعنی ابھی اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یعنی بائبل کی چیزیں کوٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بہت بڑا خاور مانیکا اور اس کا خاندان، اور یہ عمران خان مذہب فروش، دین فروش، یہ وہی خاور مانیکا ہے جو اب باتیں اس کی اور اس کے ملازم کی آئی ہیں. یہ وہی خاور مانیکا ہے جس نے کہا تھا کہ بشرا سے زیادہ نیک سیرت عورت اس نے دنیا میں نہیں دیکھی. یاد ہے آپ کو؟ اور یہ وہی خاتون ہے جس کے بارے میں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کرے. اور یہ وہی عمران خان ہے. آج وہی خاور مانیکا اور اس کا بھائی اس عورت کے بارے میں ملازم، اور یہ سب کچھ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، انہیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ بچے ہیں، بچوں کے آگے بچے ہیں. یا تو تب جھوٹ تھا یا اب جھوٹ ہے. دونوں صورتوں میں دین کہاں ہے؟ دونوں صورتوں میں ایمان کہاں ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ سچی گواہی دینے کے لیے ڈٹ جاؤ، پرواہ نہ کرو. جو اللہ کے سچے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر کھڑے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. تاریخ کے میدانوں میں ان کی مثالیں بری پڑی ہیں. اللہ کے سچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر نہیں. وہ تو حضرت بلال کا ایک واقعہ جو فوراً میرے ذہن میں آ گیا، اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیے. ضروری نہیں کہ صرف پیغمبر، وہ تو پیغمبر ہوتے ہیں نا، اللہ کی ان کے ساتھ ایک ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے. وہ لوگ جو پیغمبر نہیں ہیں، اصحابہ ہوتے ہیں، یا ان کے علاوہ دوسرے جو لوگ، آپ دیکھتے چلے جائیے، تاریخ میں بھرے پڑے آج بھی آپ کو مل جائیں گے. وہ تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. یہ دین فروش لوگ جو اشتہار لگاتے ہیں کہ دیکھو تسبیحاں، دیکھو دیکھو دیکھو، ان کی حقیقت کتنی بھیانک ہوتی ہے. اس بات پر آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.